تو ये तीन चीजें हैं। नंबर वन, ईमान इज अटर्ड थ्रू द टंग। आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो हो गया टंग से एक्नॉलेजमेंट। अप्रूवल ऑफ द हार्ट, क्या हार्ट अप्रूव कर रहा है? क्या वाकई आप फर्मली बिलीव करते हैं? जैसे अल्लाह ने कहा कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युकिनून, कि आखिरत पर यकीन है। यकीन की कैफियत, युकिनून का मतलब है 100% श्योरिटी पर है। तो क्या हमारे अमाल और हमारा लाइफस्टाइल बता रहा है कि वी आर श्योर कि डे ऑफ जजमेंट आएगा? अगर तो श्योर है तो हाउ मच वी आर वर्किंग फॉर इट। तो ईमान का मतलब है कि अप्रूवल ऑफ द हार्ट, के वाकई ही मैं हार्ट से अप्रूव करता हूं कि डे ऑफ जजमेंट आएगा और अल्लाह है और रसूल अल्लाह भी थे। ये सारी चीजों की अप्रूवल, दिस इज ईमान। एंड एक्शंस ऑफ द लिम्स, और लास्टली एक्शंस, एक्शंस के बगैर ईमान इनकम्प्लीट। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप ना नमाजें चले ना पढ़े, अल्लाह हकूकुल्लाह तो माफ़ कर देगा, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। तो क्या हकूकुल्लाह एक्शंस नहीं है? क्या अल्लाह ने नमाज पढ़ने का नहीं कहा, ज़कात देने का नहीं कहा, रोज़े रखने का नहीं कहा? ये कैसी बात है? और ये कहाँ से डिराइव हुई है? वी डोंट नो, पता नहीं, खुद से लोगों ने डिराइव कर लिया। तो एक्शंस में बेहतरीन एक्शन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने, कि या रसूलुल्लाह व्हाट इज़ द बेस्ट एक्शन, एहसन अमल क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हुकूकुल इबाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा टू ऑफर सलाह एट इट्स रिक्वायर्ड टाइम। बेस्ट अमल नमाज अपने वक्त पे पढ़ना है। फिर पूछा इसके बाद, तो कहा टू बी गुड टू योर पेरेंट्स। सेकंड बेस्ट अमल ऑन हिज लिस्ट वाज अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और फिर ये तो है, ह्यूमैनिटी तो इतनी बेसिक है, आपने मदद दूसरों की करनी है, आपने किसी का दिल नहीं दुखाना है, आपने दूसरों की हेल्प करनी है, ये तो बहुत ही बेसिक है। बट अनफॉर्चुनेटली पीपल इग्नोर दीज एक्शंस। वो समझते हैं कि नहीं, नमाज छोड़ दो, ये एक्शन छोड़ दो तो कोई बात नहीं, तो इसके बगैर ईमान इनकम्प्लीट है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सो बहुत ही खूबसूरत कोट है, इमाम इब्ने हजर अल अस्कलानी, एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं असलाफ में से। ही सेज द राइट्स ऑफ ईमान आर फोर। जैसे माँ बाप के राइट हैं, आपके कुछ हकूक़ हैं, औरतों के कुछ हकूक़ हैं, अल्लाह के कुछ हकूक़ हैं, ईमान के भी कुछ हकूक़ हैं। वो 4 हकूक़ हैं। नंबर 1 तकवा, गॉड कॉन्शियसनेस। अगर एक बंदा कहता है कि मैं ईमान वाला हूँ, तो उसके अमल और उसकी जो कैफियत है, तकवा प्रूव करना चाहिए, गॉड कॉन्शियसनेस प्रूव करना चाहिए उसको कि मेरे अंदर ईमान है। नंबर 2 हया, शेम। दिस इज द सेकंड राइट ऑफ ईमान। ये हकूक में से है ईमान के कि आप हया वाले हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। जाहिर है जब एक बंदे में शेम ही खत्म हो गई है, देन ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स या शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स। तो हया बहुत ज़रूरी है, ईमान का तकाजा है हया का होना। फिर ग्रैटिट्यूड, शुक्र गुजारी, ये तीसरा पिलर है ईमान का, कि अगर आपने देखना है आप ईमान वाले हैं तो देखिए आप शुक्र गुजारी अल्लाह की करते हैं या ना शुक्रे हैं बहुत बड़े। क्या आप अल्लाह की ब्लेसिंग्स का शुक्र करते हैं? और शुक्र करने का भी बेहतरीन तरीका नमाज अदा करना, दैट इज़ दी मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। और चौथा है पेशेंस, सब्र। इंसान को बहुत सी तकलीफ आती हैं, हादसे होते हैं, तो उसमें पता लगता है ईमान वाला है कि कमज़ोर ईमान वाला है। खुशी में तो सारे ईमान वाले बन जाते हैं, जब अच्छा मिल रहा है, नौकरी लगी हुई है, पैसे आ रहे हैं, तब तो सारे ईमान वाले। लेकिन थोड़ा सा हालात चेंज हुए, थोड़ा सा आपकी मर्जी के बगैर चीज़ हुई, तब पता लगता है ईमान क्या है और पेशेंस क्या है। क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पेशेंस इज एट द स्टार्ट ऑफ द, हादसे के शुरू में सब्र है। ये सब्र नहीं है कि हादसा हो गया, शिकायतें कर ली और शोर मचा दिया और उसके बाद कहा कि चलो अब मैं सब्र करता हूँ, ये सब्र नहीं। ओके, तो सब्र होता है हादसे के शुरू में। तो दीज आर द 4 राइट्स ऑफ ईमान, तकवा, हया, ग्रैटिट्यूड एंड पेशेंस। फिर सूरह अनफाल में अल्लाह ताला कहते हैं, ये ईमान के हवाले से हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त टेक्निकल पॉइंट इससे अखज़ होता है इस आयत से। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बेशक मुमिनून तो वो हैं, ईमान वाले वो हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, बेशक ईमान वाले वो हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जिनके हार्ट्स बिजी हैं अल्लाह के जिक्र, जो अल्लाह के बारे में कॉन्शियस हैं, वो आर नॉट केयरलेस पीपल,
ذکر سے یہاں پہ مراد ظاہر ہے نماز بھی ہے, ذکر سے یہاں پہ مراد ہے ویسے اللہ کو یاد کرنا بھی ہے, ذکر اذکار کرنا بھی ہے. یعنی دے آر ناٹ گاڈ لیس پیپل. اٹ کینٹ بی کہ یو ہیو ٹو ہارٹس, دو دل نہیں ہو سکتے انسان کے, کہ ایک دل ایمینم کی طرف لگا ہے, ایک دل نماز کی طرف لگا ہے. دس از ناٹ پاسبل. ادھر اٹ ول بی ایمینم اور اٹ ول بی اللہ. اوکے, میں نے تو کبھی دو چیزیں اس طرح ملتی دیکھی نہیں. ون ول ایکسپیل دی ادر, سیدھی سی بات. سو دے آر دوز جن کے قلب اللہ کے ذکر میں ملوث ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری باتیں کی جائیں, آیات پیش کی جائیں, قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان انکریز ہو. تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ میں ایمان کچھ ہے کہ نہیں ہے, تو یہ دیکھیے کہ کیا یہ باتیں آپ کا ایمان انکریز کرتی ہیں, کیا یہ محفلیں آپ کا ایمان انکریز کرتی ہیں. اگر تو کرتی ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی صحیح لیول پہ ہیں, مومن ہیں. اگر نہیں کر رہی تو پھر تھوڑی ورکنگ ہونے والی ہے. وہ ورکنگ کیسے ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ, اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. توکل از ویری اسینشیل ٹو ہیو ایمان. Then Allah says, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. They are those who establish salah. And يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا مطلب ہے they establish salah and they give from their own pockets. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. اللہ کہتے ہیں یہ پکے پکے مومن ہیں. ان کے بارے میں اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں, یہ زکوٰۃ دیتے ہیں, چیریٹی دیتے ہیں, اللہ پر توکل کرتے ہیں, ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملوث ہیں, اور جب یہ قرآن سنتے ہیں, ایسی باتیں سنتے ہیں, دے انکریز ان فیتھ. اوکے, سو دیٹ از دی ون آف دا سائنز آف ہیونگ ایمان. اچھا, اس سے مراد یہ ہے, اس آیت سے ثابت یہ ہوا ہے ٹیکنیکل پوائنٹ, کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا نماز پڑھنے کا بہت دل کرتا ہے, کبھی کبھی بالکل نہیں کرتا, لیزینس آ جاتی ہے. کبھی ہم اتنے بوسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس آج سے یہ شروع کر دینا, یہ ہیبٹ چھوڑ دینی ہے, یہ بات چھوڑ دینی ہے, اور بس میں نے اللہ رسول کا نام لینا ہے, تفسیر شروع کر دینی ہے, وغیرہ وغیرہ. کبھی کبھی ہم اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نماز فرض چیز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے یہ بات مزید ثابت ہوتی ہے. مستدرک الحاکم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5, صحیح ہے, صحیح حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رپورٹڈ رضی اللہ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم, verily the faith of one of you will wear out within him just as a garment becomes worn out, so ask Allah to renew faith in your heart. ایمان گھٹتا ہے, ایمان جو ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے, جس طرح کپڑے کو زنگ لگ جاتا ہے, کپڑا worn out ہو جاتا ہے. اور ایمان کے کم ہونے کی بہت سی ریزنز ہیں, آج وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. واٹ آر سم آف دا ریزن کہ انسان کا ایمان اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں افیکٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی, اس کو ریمائنڈرز ہی افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ریالٹی کی طرف آ ہی نہیں رہا ہوتا, اور وہ لیزینس اور پروکریسٹینیشن کا اس حد تک شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں, بس وہ اپنے گرد ایک سرکل ڈرا کر لیتا ہے اور اس سرکل سے نکلنا ہی نہیں چاہتا, کہ بس میں نے اس سرکل سے نہیں نکلنا. واٹس دا ریزن؟ لیٹس ڈسکس سم آف دا سائنس. سو سائنس آف ویک ایمان. سب سے پہلے ہم ویک ایمان کے سائنس ڈسکس کرتے ہیں, ڈائگنوز کرتے ہیں پرابلم کو. نمبر 1, کمٹنگ سینس اینڈ ناٹ فیلنگ اینی گلٹ. دس از ون آف دا سائنس آف ویک فیتھ, ویک ایمان, کہ ہم گناہ کریں اور گناہوں کو کچھ نہ سمجھیں. جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ verily the believer views his sins as if he were sitting under a mountain fearing it will fall upon him. بلیور, ایمان والا, چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے, اور وہ اس ڈر میں رہتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے, میں اس کے ملبے تلے نہ دب جاؤں. یعنی اس کا ہارٹ کنسٹرکٹڈ فیل کرتا ہے چھوٹے سے گناہ پر. اور منافق, the wicked views his sins as if they were a fly passing over his nose. منافق گناہوں کو, بڑے گناہوں کو بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آ کر بیٹھی اور اس کو یوں جھٹک کے اڑا دیتا, یعنی ڈزنٹ کیئر. گناہ ہے, what گناہ, what sin. تو یہ ہے ون آف دا سائنز آف ویک ایمان, کہ گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا, گناہوں پہ نادم نہ ہونا, گناہوں پہ اکڑ جانا کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میں تو بالکل صحیح جا رہا ہوں, بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا کہ میں یہ کرتا ہوں, اور پھنے خواہ بننا, اور اپنے آپ کو سٹڈ ثابت کرنا کہ میں نے آج یہ کیا تھا. سو دیٹ از ون آف دا سائنز آف ویک فیتھ. دین نمبر 2, ہیونگ موڈ سوئنگس. بہت سے لوگ کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے اچانک غصہ چڑھ گیا, اچانک سیڈ ہو گئے, ایک دم الیٹڈ تھے, ایک دم سیڈ ہو گئے,
ایک دم ہالونیس. موڈ سوئنگز آج کل بہت کامن ہے بائی دا وے, اور بائی پولر مینیا ڈسارڈر اسی کا نام ہے. بائی پولر مینیا ڈسارڈر میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم سپر ڈپر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اچانک ٹھپ کر کے گرتے ہیں اور بیڈ پر لیٹ جاتے ہیں اور ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اس کا تعلق خیر سٹریس کے ساتھ ہے, وہ پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے بائی پولر مینیا ڈسارڈر کا. بٹ having mood swings is a very serious issue these days. People have a lot of mood swings, especially teenagers. اچانک غصے ہو جائیں گے, اچانک چیخنا شروع کر دیں گے, اچانک پیرنٹس کو جو ہے وہ ہاسٹائل ہو جائیں گے, پیرنٹس کے ساتھ دشمن سمجھنا شروع, پھر ٹھیک بھی ہو جائیں گے. سو موڈ سوئنگس کا تعلق, لیٹ می ٹیل یو, کنفرم بات ہے میری ریسرچ کے مطابق, بلکہ ہمیں اللہ رسول بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے, سول کے ساتھ ہے, قلب کے ساتھ ہے. اگر ایک انسان کنٹینٹڈ ہے اپنے قلب, اس کا قلب کنٹینٹمنٹ میں ہے, غنی کر دیا اللہ نے اس کا قلب, تو آپ دیکھیں گے اس کے موڈ سوئنگز نہیں ہوں گے. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو سٹریس کسی کو نہیں آ سکتا. ہر طرف سے ان کو لوگ اپوز کر رہے تھے, رشتہ داروں نے ٹھکرا دیا, سوسائٹی میں کتنے اپوزیشن والے ہیں, دشمن ہیں, اینیمیز ہیں, سازشیں ہو رہی ہیں, ٹونٹنگ ہو رہی ہے. کوئی بندہ یہ کلیم تو نہیں کر سکتا نا مجھے ان سے زیادہ سٹریس ہے. جاب بھی ان کی کتنی ہیکٹک تھی, ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے ہماری جاب ان سے ہیکٹک ہے, یٹ ان کو موڈ سوئنگز نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر آ کے نہیں چلائے, کبھی بچوں پہ غصہ نہیں نکالا, کبھی وائف پہ غصہ نہیں نکالا, یا کبھی جو ہے وہ کسی نیبر پہ غصہ نہیں نکالا, کسی دوست پہ غصہ نہیں نکالا. ان کا سٹیبل ایک جو ہے وہ موڈ ہوتا ہے. سٹیبل موڈ رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ کام اصل میں ہمیں سننا سے فالو کرنا چاہیے کہ وائی سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ کیسے سٹیبل رہتا ہے. چاہے وہ غم میں بھی ہوتے تھے, لیکن وہ غم کہاں پر جو ہے وہ جا کر نکالتے تھے, تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے. دیٹس وائی ہی واز سٹیبل. وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے. ہماری کوشش ہوتی لوگوں کو غصہ شو کریں, لوگوں کو جو ہے نا وہ اس طرح بن کے دکھائیں کہ آج ہمارا موڈ نہیں خراب, آج ہم سے بچ جاؤ. یہ کیا ایمان ہے؟ ایمان تو یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو برداشت کریں, بیئر کریں, شیئر ضرور کریں, چاہنے والوں سے شیئر کریں اور اللہ سے بھی شیئر کریں, لیکن کوشش کریں اپنے موڈ سوئنگز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. تو جب انسان کا ایمان تھوڑا سا شیک ہوتا ہے, ویک ہوتا ہے, تو موڈ سوئنگز ڈیفینیٹ ایک بات ہے. تو اس لیے وی ہیو ٹو ڈسکس کہ ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں. نمبر 3 سائن. ابھی ہم صرف سائنس ڈسکس کریں, پہلے ڈائگنوسس سن لیں. لیٹس ڈائگنوز دا پرابلم اور پھر ویل کم ٹو سولوشنز. بینگ انیبل ٹو ڈیل ود کلیمٹیز, مشکلات کا مقابلہ نہ کر پانا, مشکلات سے گھبرا جانا اور مشکلات میں اللہ کو بلیم کرنے لگ جانا, یہ بھی ویکنس آف ایمان, سائن ہے کہ آپ کا ایمان ویک ہے, اللہ تعالیٰ پر آپ کا توکل نہیں ہے. نمبر 4, لائکنگ ٹو آرگیو اینڈ اسپیک اے لاٹ از ون آف دا سائنز آف ویک فیتھ. بہت ضرورت سے زیادہ بولنا اور ضرورت سے زیادہ آرگیو کرنا, جھگڑا کرنا, ڈفر کرنا لوگوں سے, بحث کرنا, ایکچولی بحث کرنا. سورہ الکہف چیپٹر 18 ورس 54 اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لک ایٹ دس ورس, اس میں ڈیپتھ آپ چیک کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے تھرو انسان کو ہر ایگزامپل دے دیا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے انسان کو ہر مثال دے دی ہے قرآن کے تھرو. بٹ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان بہت جھگڑا لو, آرگیو کرتا ہے, کویسچن کرتا ہے, مانتا نہیں ہے بات کو, یا نگلیکٹ کر دیتا ہے, ہیڈ لیس ہو جاتا ہے. قرآن میں کس چیز کی کمی, آپ مجھے خود بتائیں. حلال و حرام ڈیفائنڈ ہے, آپ کا پرپس ڈیفائنڈ ہے, اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے کس طرح کے اعمال چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے. اس کے باوجود انسان بحث کرتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ہوگا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا وہ مطلب ہے. سو دس از ون آف دا سائن آف ٹرسٹ می ویک فیتھ. اسکالرز یوز ٹو ڈسلائک آرگیو. اسکالرز آرگیو نہیں کرتے تھے, عمل کرتے تھے, عمل. ہماری جنریشن کا مسئلہ یہ ہے, چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو گالیاں دے لو, یا جو ہے وہ چائے والے کے بزنس کو اینالائز کر لو کہ یہ اتنا گرو کیسے ہوا ہے, اس کی سیلری کتنی ہے, آپس میں ایک دوسرے کی سیلریز ڈسکس کر لو, لیکن عمل زیرو. واپس آ کے وہی گیمیں کھیلنی ہے اور موویز دیکھنی اور سو جانا ہے. تو واٹ از دس, مطلب باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن عمل جو ہے وہ زیرو ہے. تو دس از سائن آف ویک فیتھ.
کہ آپ کا عمل, آپ کا ایکشن زیرو ہے, اینڈ یو آر جسٹ آرگیوئنگ, یو آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ سرکمسٹانسز, یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے. اس لیے ایمان والے ایکشن لیتے ہیں, وہ باتیں نہیں کرتے, وہ کر دیتے ہیں. جو انہوں نے کرنا ہے وہ اسی وقت ایکشن لے لیتے ہیں. اور پھر ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. منافق کے 4 کریکٹرسٹکس ہیں, یعنی جس میں ایمان لیک کرتا ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever has the following 4 characteristics will be a pure hypocrite, and whoever has one of the following 4 will have one characteristic of hypocrisy unless and until he gives up. منافق کی 4 نشانیاں. Whenever he is interested, he betrays. جب بھی امانت دی جائے اس میں خیانت کرتا ہے. اب یہ چیز دیکھ لیں کیسے آج اپلائی ہوگی. جب آپ کو کوئی بندہ چیز رکھوائے نا, تو کوئی بات کرے اور کہے آگے کسی کو بتانی نہیں ہے, تو اس میں خیانت یہ ہے کہ آپ فوراً بتا دیں. آپ پیٹ میں نہ رکھ سکیں, آپ سب کو بتا دیں. اسپیشلی میاں بیوی کے تعلقات میں یہ چیز بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کمرے تک بات رہنی چاہیے. 2 لوگ ہیں, انہوں نے آپس میں باتیں کی, یا کسی فرینڈ نے آپ کو کہا بات آگے نہ بتانا. سیکنڈلی دیکھیں, جب آپ کو کوئی چیز حفاظت کے لیے دے رہا ہے, اس نے ذمہ داری سے آپ کو دی ہے, تو اس کو اچھے سے ریٹرن کریں. ہم اس کو خراب کر کے ریٹرن کرتے ہیں, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو صحیح جو ہے وہ غلط استعمال کر کے ریٹرن کریں. تو دس از بیٹریل. نمبر 2, whenever he speaks he tells a lie. اب یہ دیکھ لیں ہماری جنریشن میں کتنا کامن ہے. لٹرلی ہمارے ٹین ایجرز اور جو یوتھ ہے وہ تو جھوٹ سیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن سسٹم کے تھرو بھی سیکھ رہے ہیں, جو کمپنی ہے اس کے تھرو بھی سیکھ رہے ہیں. تو جب بولنا, جھوٹ بولنا, یہ منافقت کی نشانی ہے. Whenever he makes a covenant, he proves treacherous. جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. یہ بھی بہت کامن ہو چکا ہے. اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, ہم قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں. پہلی بات, قرآن کی قسم جائز ہی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جس نے کسی اور کی ماں کی قسم کھائی, قرآن کی قسم کھائی, اس نے شرک کیا. ترمذی کی حدیث, غلط ہے, ثابت ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم کافی ہوتی ہے, قرآن کی بھی قسم جو ہے وہ غلط ہے. تو قسمیں ہم بڑی بڑی کھاتے ہیں, لیکن ان قسموں کو ہم توڑتے بھی ہیں. تو جب بھی پرومس کریں کسی سے, ٹریچرس پروف کریں, پرومس کو توڑیں. اینڈ نمبر 4, whenever he quarrels, he behaves in a very imprudent, evil and insulting manner. آرگیو کرے, جب کوارل ہو, اس کا کہیں جھگڑا ہو جائے, تو گالی گلوچ کرے, ایگریشن شو کرے بہت زیادہ, اور انسلٹنگ بیہیویئر شو کرے. یہ بھی دیکھ لیں کتنا زیادہ کامن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا ہے, جھگڑا ہو گیا, تو اگلے کی اب انسلٹ کرنی ہے, اب اگلے کو گالیاں دینی ہے. جب تک گالیاں نہیں دیں گے مزہ نہیں آئے گا. تو یہ منافق کی نشانی ہے. مومن خاموشی اختیار کرتا ہے. اسے بہت بھی غصہ چڑھے تو بس وہ اس محفل سے چلا جاتا ہے, کیونکہ غصہ چڑھنا نیچرل ہے. لیکن ہر بندے کا ایک ظرف ہوتا ہے. کم ظرف آدمی کے منہ لگیں گے تو آپ کو بھی ظرف کم کرنا پڑے گا. کم ظرف آدمی گالی گلوچ بھی کرے گا, آپ کو برا بھلا بھی کہے گا, تانے بھی دے گا, سب کچھ کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں آپ بھی کم ظرف بن جائیں. آپ بس چپ کر کے وہاں سے اٹھ جائیں, اس کو کہیں کہ بس بھی اللہ تمہیں ہدایت دے, میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا, ہم میں اسٹیمنا نہیں ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ ضرورت سے زیادہ بحث کرنا, ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا, this is sign of weak faith. And in today's age, be very careful. سوشل میڈیا پہ everyone loves to give opinion. فیس بک پہ ہر بندہ جو ہے وہ اکانومسٹ بنا ہوا ہے, پولیٹیکل انالسٹ بنا ہوا ہے, ریلیجس اسکالر بنا ہوا ہے. دیکھ کر بولیں, پرکھ کر بولیں. اگر نہیں پتا مت بولیں. اگر کسی ایشو کا نہیں پتا, it's better to be silent rather than speaking on the issue. Because speaking on something which you don't have any knowledge of is one of the signs of hypocrisy. تو 4 signs ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. نمبر 5, becoming engrossed and very involved in dunya. When you are all about دنیا دنیا دنیا, when you are a shopaholic, کہ بس شاپنگ کی عادت آپ کو پڑ گئی ہے, چس پڑ گئی ہے, دنیا کی چس پڑ گئی ہے. You are all about, brands, you are all about cars, you are all about, iPhone 12, you are all about, Note and Samsung and stuff like that, and gadgets and iPad and guitar and music band. اور آج کل کیا چل رہا ہے, ٹی وی سیریز یہ آئی ہے. آج کل فیس بک پہ وہ ایک میں چیز دیکھ رہا ہوں, کچھ لوگ شیئر کر رہے تھے میری فرینڈ لسٹ میں, وہ آتے رہتے نا اس طرح کی چیزیں کہ پلے دس گیم وین یو ول ڈائی, آپ کی ڈیتھ کب ہوگی. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ ڈیتھ کی وہ ڈیٹ بتاتے ہیں اور لاسٹ ورڈز بیفور ڈیتھ بتاتے ہیں. تو وہ اتنی عجیب بات تھی کہ ایک بندے نے شیئر کیا ہوا, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہز لاسٹ ورڈز بیفور ڈیتھ وڈ بی کہ ہیو یو واچڈ ایپیسوڈ آف دس ٹی وی سیریز. وہ ٹی وی سیریز کا نام میں بھول گیا ہوں,
یعنی وہ اپنی طرف سے فورکاسٹ کر رہے ہیں وہ ایپ. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب ہم اتنا انگروس ہو جائیں دنیا داری میں کہ ہمیں فکر ہی کوئی نہ ہو آخرت. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا مین یونائٹڈ کا میچ ہے یا فٹ بال لیگز چل رہی ہیں دیکھ لیں, لیکن ظاہر ہے جب اذان ہو تو پھر اس کے آگے وہ میٹر نہیں کرتی. پرائیورٹی شوڈ بی صلاح. یہی تو ٹیسٹ ہے. اگر آپ تب بھی وہ دیکھتے رہے ہیں تب بھی آپ نہیں اٹھے ہیں تو پھر دیٹ مینز یو ہیو فیلڈ ان دا ٹیسٹ. دیٹ مینز یو آر engrossed and very involved with دنیا, and دنیا will hurt you. This is very clear. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں کر کے آپ کو راحت مل جائے گی, خوشی مل جائے گی, تو اٹس رانگ. whoever chased the دنیا he got hurt, he or she got hurt. پکی بات. whoever ignored اللہ while pleasing the people, وہ بندہ hurt ہوا. میں کل ہی ایک سٹیٹس سیٹ کیا تھا کہ اگر جتنا ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا, ان کی سالگرہیں مناتے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, ان کو سرپرائز پارٹیز دینے کے لیے پتہ نہیں ہم کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, اس کا 10% بھی اللہ کے لیے کیا ہوتا تو زندگی میں سکینت ہوتی. لوگوں کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا کر دیتے, اور ہماری یوتھ ویسے ہی پتہ نہیں دماغ خراب ہوا ہے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. ساری پاکٹ منی, ماں باپ کی سارا پیسہ جو ہے لگا دیتے ہیں, اینڈ میں ملتا کچھ نہیں. کتنے ایسے کیسز ہیں. بہرحال امیچورٹی ہے, اللہ ہدایت دے. ہمارا کام ہے بتانا, گائیڈ کرنا. تو ڈوئنگ تھنگس فار دنیا اینڈ نگلیکٹنگ واٹ ایکچولی میٹرس. اللہ کو نگلیکٹ کرنا, صلاح کو نگلیکٹ کرنا, ان چیزوں کو نگلیکٹ کرنا, اور اینڈ میں ملا کیا دکھ, کچھ بھی نہیں. سو دیٹ از ون آف دا سائنز آف ویک فیتھ. اچھا دنیا کے بارے میں کچھ حدیث آپ کو سنا دوں, ویری امپورٹنٹ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2858. The life of this world compared to the hereafter is as if one of you were to put his finger in the ocean and take it out again, then compare the water that remains on his finger to the water that remains in the ocean. دنیا کی لائف compared to the hereafter is like a drop in the ocean. اب ایک بندہ ڈراپ کو ہی فوقیت دے جا رہا ہے. اس کی مثال اسی طرح ہے کہ آپ نے یہاں سے لے کر کراچی تک ٹرین پر جانا. اب کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ 21 گھنٹے کا سفر ہے, 22 گھنٹے کا سفر ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ یار آپ ٹریولر ہی بن کے رہیں. جب آپ کراچی پہنچیں گے آپ کا گھر تیار ہوگا. اگر آپ ڈیورنگ دا سفر بندے کے پتر رہے تو وہاں جا کے آپ کو ایک بہترین گھر ملے گا, اور کراچی میں رہنا ہے آپ نے جا کے. کراچی میں آپ نے بہت سال رہنا ہے, ٹرین کا سفر 21 گھنٹے کا. اب اس بات کو ہم اگنور کر دیں, اس انسٹرکشن کو, اور ہم ٹرین میں جو ہے نا وہ سونے کا گھر بنانے جا رہے ہیں, اور ہم ٹرین میں جو ہے نا وہ بزنس کرنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ 21 گھنٹے بزنس کرنا ہے میں نے, 21 گھنٹے میں نے سونے کے گھر میں رہنا ہے, کراچی پہنچیں گے تو دیکھی جائے گی. تو دس از فولشنس. اللہ بتا رہا ہے کہ یہاں تم چند گھنٹے کے لیے ہو, مطلب اللہ کے لیے تو یہ چند آورز ہی ہے نا دنیا کی لائف. وہاں پہنچ کر تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم یہاں گھر نہیں بنا سکتے یا انجوائے نہیں کر سکتے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیمپریری جگہ ہے. اگر یہیں پہ لگے رہیں گے اور ہیئر آفٹر اگنورڈ ہے تو پھر this is called foolishness. Then there is this hadith of Ibn Majah. It was narrated that Sahal ibn Sa'd said, we were with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. When we saw a dead sheep lifting its leg because of bloating, he said, don't you think this is worthless to its owner? By the one in whose hand is my soul, this world is more worthless to Allah than this dead sheep is to its owner. صحابہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مرا ہوا شیپ اس کو کوئی خریدے گا, یہ کوئی اپنے آنر کے لیے کوئی ورتھ رکھتا ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل بھی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ کے لیے اس ورلڈ کی اس شیپ سے بھی زیادہ اوقات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی نہ دیتا. یعنی اللہ کے لیے کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس دنیا کی, بیکاز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا ٹیمپرری ہے. اٹ از نتھنگ کمپیئر ٹو دا ورلڈ, ٹو دی ہیئر آفٹر. If this world was worth the wing of a mosquito to Allah, the disbeliever would not have a drop of drink from it. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اوقات مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہوتی تو اللہ ڈسبلیور کو کچھ نہ دیتا. اللہ تعالیٰ ایگوئسٹک تو نہیں ہے نا. جو اللہ کو ریجیکٹ کرتا ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے, کیونکہ اللہ کے لیے ڈزنٹ میٹر, دس ورلڈ از نتھنگ ٹو اللہ. لیکن ہیئر آفٹر میں شیئر بلیورز ہے. پھر ابو عباس سہل ابن سعد الساعدی said, a man came to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and said, messenger of Allah, show me an action for which Allah will love me
and for which people will love me if I do it. اے اللہ کے نبی ایسا ایکشن ایسا عمل بتائیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے لوگ بھی خوش ہو جائیں. بڑا زبردست کویشچن ہے, بڑا زبردست فارمولا ہے. صحابہ بڑے اچھے سوال پوچھا کرتے تھے. He said, do with little of this world and Allah will love you. اس دنیا پہ اتنی توجہ نہ کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے. And do with little of what belongs to other people and people will love you. اور لوگوں کے حالات سے, لوگوں کی نعمتوں پہ اتنی نظر نہ رکھو, لوگوں سے اتنی اسپائنگ نہ کرو, کویشچننگ نہ کرو. پیپل ول لو یو. اور یہ پکی بات ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ یو آر انکنسرنڈ اباؤٹ what others have, تو دیٹ پرسن بیکمز یور فرینڈ, گڈ فرینڈ, بیسٹ فرینڈ. آپ کہتے ہیں سنسیئر آدمی. یہ کسی اور ریزن کی وجہ سے میرے ساتھ